अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह के सियासी अफ़कार पे भी, उनके कंट्रीब्यूशंस पे भी। इस मौजू का इंतख़ाब इसलिए भी किया कि ताकि नौजवान नस्ल को, अहले इल्म को, अहले दानिश को ये पता चले कि दीन हम तक जो पहुँचा है कितनी मुशक्क़तों से, क़ुरबानियों से और सख्तियों के मराहिल से गुज़रता हुआ हम तक पहुँचा है। वो तदवीन फ़िक़्ह हो या सियासी अफ़कार हों, रूल्स ऑफ गवर्नेंस हो, या जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक़ कहना हो, तो उसके पादाश में जो मसाइब बर्दाश्त करने पड़ते हैं, जो क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उन्हीं में से एक बतले हुर्रियत और जबल इस्तिक़ामत सैयदना इमाम अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा का नाम आता है। आपके दौर पर नज़र डालने से पहले जो उनके अहद की जो सियासी तारीख़ थी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, ब्रीफली मैं उससे आगाज़ करता हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की विलादत जो है वो बनु उमय्या के दौर में हुई, जब सारा आलम इस्लाम इनके मज़ालिम से जो है भरा हुआ था, थर थर काँप रहा था। ठीक है, और दुनिया उनके मतवालों से वो सब कुछ सरजद हो चुका था जो इसकी नज़ीर आलम इस्लाम क्या तारीख़ में नहीं मिलती। ठीक है, जैसे फ़ुरात के किनारे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के प्यासे शहीदों को जिस तरह उनकी प्यास जो है वो बुझाई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा पाक शहर हुर्रा के वाक़या में लूटा जा चुका था। ठीक है, इस्मतियान हरम की आबरू व नामूस तक की परवाह भी नहीं की गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में ताबई जो थे सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा एक नमाजी नमाज के लिए बाकी नहीं था। ये यजीद के दौर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह का घर काबा तक भी दुनिया तलबी की इस भट्टी में चिंगारियों से नज़र आतिश हो चुका था। ठीक है, जो इस ख़ानदान के सीनों में जल रही थी। खिलाफत इस्लामी के पहले खलीफा के नवासे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल्लाह की चौखट पर इन्हीं के हाथों ज़ालिमों के खाक व खून में तड़प चुके थे। फिर ज़ालिमुल उम्मा जिसे कहा जाता है, हज्जाज बिन यूसुफ बेपनाह तलवार लाखों मुसलमानों की गर्दनें मामूली बातों में उड़ा चुकी थी, जिनमें सहाबा की औलादें, जलीलुल क़द्र ताबईन भी थे। ठीक है, तो इनके जो बनी उमैया के गवर्नर जो थे, उन्होंने तूफ़ान बदतमीज़ी बपा कर रखा था और हैबतनाक वहशतनाक मंज़र था। यजीद इब्न ज़ियाद, हुजाज जैसे लोग रुसवाए ज़माना ही नहीं बल्कि इनमें जो नेकी और हुर्म और बारगी में शोहरत रखते थे, उनके दरबारों में भी रसूलुल्लाह की मुमताज़ सहाबा के साथ जो सलूक होता वो तारीख़ से भरा पड़ा है। अब्दुल मलिक बिन मरवान के पास एक बूढ़े सहाबी थे, जाबिर बिन अब्दुल्ला, मदीना से चल के दमिश्क आए कि उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसियों पर तमाम ज़राए मदीना में बंद कर दिए गए। हर शख्स अपने घर में कैद की ज़िंदगी बसर कर रहा था। तो आप रहम की सिफारिश लेके आए अब्दुल मलिक के पास, तो उसे कहा कि जिस हाल में मदीना है आप देख रहे हैं, ये तैयबा यानी पाक शहर है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम रखा है, तो इसके बाशिंदे कैदियों की तरह महसूर हैं। तो अगर आपको सिला रहमी का ख्याल हो तो इनके हक़ को पहचानो और ऐसा करो। तो ये एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाबीना सहाबी तशरीफ़ लाए थे। तो एक शख्स ने उन्हें खामोश किया, हाथ पकड़ कर बाहर लाए और हज़रत को समझाने लगे। या अबा अब्दुल्लाह हिन औलाइल कौम सारू मुलूकन, इब्न साद की रिवायत है, हज़रत ये लोग बनु उमय्या बादशाह बन गए। मतलब ये कि अब मुसलमानों का अमीर और ख़लीफ़ा जिन्हें समझा जा रहा है, ये अपने आप को रसूल का जानशीन नहीं समझते बल्कि रूमी और ईरानी सलातीन के नक्श कदम पर चल चुके हैं। ठीक है, हज़रत जाबिर ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये वो फिर बात की तो उन्हें झड़क के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो हैं वो, उनका अगर देखा जाए तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि कान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ मुअल्लिमुल उलमा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ उलमा के मुअल्लिम और उस्ताद हैं। ठीक है, तो इमाम आज़म उनकी देते मिसाल इसलिए कि उनके दौर में मलूकियत या शहनशाहियत नहीं थी। इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खिलाफत राशिदा को रिवाइव किया था। ठीक है, फिर उमवी दौर में इस्लामी अमवाल के हवाले से जो करप्शन होती थी, मुतलक़ुल अनानी होती थी, उस पर भी आप सरजनिश करते थे। ठीक है, और जो क़ुज़ात और वालियों पर असर था बनु उमय्या का, ठीक है,
اس کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر ہوتا تھا۔ امام صاحب کو بھی آفر کی گئی کہ آپ آئیں قاضی بنیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑیں، آپ کو 30 کوڑے لگائے، ایڑیوں تک پاؤں تک خون بہہ رہا تھا۔ ابو جعفر منصور نے بہت تشدد کروایا، امام نہیں مانے، اور امام کو پھر زہر کا پیالہ دیا گیا، آپ نے نہیں پیا، زبردستی زمین پہ پٹک کے زہر پلا کے ابدی نیند سلا دیا گیا۔ اور یہی نہیں بلکہ جبر یہ ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جو تھے، ان کی لاش کو سولی پہ لٹکایا گیا تاکہ اعضاء میں زہر سرایت کر جائے اور آپ موت کی وادی میں چلے جائیں۔ یہ انتہا درجے کا، ٹھیک ہے۔ پھر خلیفہ منصور پر حضرت امام کے احقاق حق کے جو چند واقعات ہیں، عباسیوں کے خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام کے پاس کچھ رقم بھیجی، آپ نے لینے سے انکار کیا۔ مشورہ دینے والوں نے کہا تصدق بہا، لے کر خیرات کر دیجیے۔ اسی کے جواب میں امام اعظم نے فرمایا او عندہم شیء حلال او عندہم شیء حرام، کیا ان لوگوں کے پاس حلال بھی کچھ ہے اور ان کے پاس حرام بھی کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ امام اعظم کی استقامت۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں اموی اور عباسی دور کے دو درندے، حجاج اور ابو مسلم جیسا کلب عقور جس نے مسلمانوں پر بے حد مظالم کیے، ٹھیک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے بعد جو یزید بن عبد الملک خلیفہ ہوا، یعنی حکمران ہوا، تو امام اعظم کا ہم اثر تھا کہ اسی یزید کے زمانے میں 40 شیخ پیش ہوئے اور اس بات کی شہادت دی کہ خلفاء سے قیامت کے دن نہ حساب لیا جائے گا، نہ ان کو جرائم کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ امام نافع نے اس فقرے کو نقل کر کے جیسا کہ چاہیے تھا ارقام فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ اور عذاب سزا اور عذاب سے پناہ مانگتے ہیں جس میں ظلم کرنے والوں کا یہ گروہ مبتلا ہوگا۔ لیکن کچھ بھی ہو، اس زمانے کے حالات کا آپ کو پتہ ہے، اخلاقی قوت ان سلاطین کے ہاتھ میں ہوتی تھی، سارا کچھ وہ اپنے من پسند کا فتویٰ لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے چلے جائیں تو حجاج کی مطلق نانانی، پہلا اقدام جو امام اعظم کا تھا وہ سیاسی حوالے سے، وہ حکومت ظالمہ سے مقاطعہ یا ترک موالات کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور حکومت کے خزانے سے آپ کی کوئی امید نہیں تھی اور ترک دنیا تھا آپ کا۔ امام کے سامنے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے لیکن آپ نے کسی کو بھی اہمیت نہیں دی۔ پھر قاضی شریک کی ملازمت، قاضی شریک جن کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں، عباسیوں کے عہدۂ قضاء کو انہوں نے جب قبول کیا تو کیسے قبول کر لیا؟ جب تنخواہ کے مستحق ہوئے تو شیخ مسعودی نے لکھا کہ قاضی شریک کی تنخواہ کے لیے جہبذ کے نام پہ چیک لکھ دیا گیا، تو جہبذ ان کو دینے کچھ کم دینے لگا تو قاضی شریک جھڑکنے لگے، معاوضہ تم کو کس چیز کا دیا جائے کہ تم نے کپڑا بیچا ہے؟ اس کے جواب میں جہبذ سے جو بات قاضی شریک نے کہی، خواہ طیبت اور مذاق کے یہ ہو، کچھ نہ کچھ حقیقت کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ خدا کی قسم میں نے تو کپڑے سے بھی زیادہ قیمتی چیز فروخت کی ہے، میں نے اپنا دین بیچا ہے، اس کی قیمت لے رہا ہوں۔ تو اس وقت یہ ایسے بھی قضات ہوتے تھے جو مال و دولت یا اس کی ہوس میں پڑ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر امام اعظم کا وسیع پیمانے پر جو ہے وہ کاروبار تھا، تجارت بھی کرتے تھے آپ، ٹھیک ہے۔ آپ کو ویسے ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی۔ خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام اعظم خز کپڑے کے تاجر تھے، ان کی دکان عمر بن حیث کی کوٹھی میں عام طور پر مشہور تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک حویلی تھی، اس میں آپ نے یہ سیٹ اپ بنایا ہوا تھا، سب سے بڑی دکان تھی وہاں خز کے مقام کی، کوفہ کی، ٹھیک ہے۔ جو تجارت امام اعظم ابو حنیفہ کرتے وہ ایمانداری پر جو ہے مجتمع ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ امام صاحب کے شریک تجارت حفص بن عبد الرحمن، الخطیب نے بغداد کی تاریخ میں علی بن حفص بزاز کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حفص بن عبد الرحمن تجارتی کاروبار کرتے اور امام اعظم کے شریک تھے اور باہر سے مال ان کے پاس بھیجا کرتے۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ویل آف تھے، اپنا بزنس تھا، تاجر تھے، ٹریڈ تھی، تو وہ کسی کے اس میں کیوں آتے، ٹھیک ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ ان کا علمی مقام اپنی جگہ پہ، میں آج اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن امام نے جو حضرت زید شہید کے حوالے سے ان کا ساتھ دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے جو یہ جبلتاً کہا کہ ان کا خروج زید بن علی کا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے مقام پہ جنگ میں شریک ہونا تھا، اس سے مشابہت دی۔
پھر آپ فرماتے ہیں زید بن علی کی شہادت کا جب امام اعظم ذکر کرتے تو رونے لگتے، ٹھیک ہے۔ زید کے بعد اپنے نانا کی امت کی خبرگیری کے لیے اہل بیت کے خاندان سے امام حسن کے پوتے محمد بن عبداللہ نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہیں، مدینہ میں کھڑے ہوئے تو عباسی خلیفہ منصور کے بھائی عیسیٰ کے ہاتھوں وہ بھی شہید ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر کے صاحبزادے حسن کا بیان ہے، میں نے ابو حنیفہ کو دیکھا، وہ محمد بن عبداللہ بن حسن کا تذکرہ ان کی شہادت کے واقعے کے بعد کر رہے تھے اور ان کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ محب اہل بیت تھے، راہ عزیمت کے مسافر تھے، اور شہدائے کربلا کے حقیقی طور پر علمی فقہی وارثوں میں آپ بھی شامل تھے۔ آپ نے حضرت زید شہید کی جو تحریک تھی اس کی معاونت کے لیے چندے کی اپیل بھی کی تھی، اور اسی وجہ سے اس وقت کے حاکم ابو جعفر منصور نے آپ پہ تشدد کیا اور آپ جام شہادت نوش کر گئے۔ جب عباسیوں کے خلاف علم بغاوت بلند ہوا تو اس میں عبداللہ بن مبارک کے حوالے سے واقعہ نقل ہے کہ احکام القرآن میں ابو حنیفہ کو جب ابراہیم صاغے کی شہادت کی خبر ملی تو رونے لگے، اس قدر روئے کہ ہمیں خیال ہوا کہ عنقریب مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر امام اعظم جو ہیں وہ کوفہ کے گورنر خالد نے جب آپ پر بے پناہ جو مظالم کیے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی امام اعظم جبل استقامت بنے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ جو ہیں ان کی بڑی امپورٹنٹ چیز میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ علماء کی طرف سے اور باقی لوگوں کی طرف سے جو آپ پر اس وقت کی جو پیشکشیں تھیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ امام صاحب نے ابو جعفر کے منصور کی بارگاہ میں اس میں دربار میں جو تقریریں کی ان کا حوالہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ پھر سادات کا حوالے سے آپ کا احترام بڑا امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ کو اگر دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ جب خروج ہوا نا محمد بن علی کا، تو اس کے حوالے سے امام اعظم نے اعلانیہ بھی خفیہ بھی ساری چیزیں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر ابو جعفر نے امام اعظم سے سیاسی تعلقات بنانے کی بھی کوشش کی، ان کو عہدے اور قضاء اور بہت ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی، لیکن امام صاحب اس کی طرف مرغوب نہیں ہوئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے لٹایا، اور جتنا بھی انہوں نے کنٹریبیوشن دی امام اعظم ابو حنیفہ نے وہ آج ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم دیکھیں، ملت اسلامیہ کے خیر خواہ تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود منصور نے جب امام اعظم کی گرفتاری کی، جب کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی ایک وقت میں، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ امام اعظم کو چھیڑنا شیر ببر کو چھیڑنے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اس نے ان پر جب وہ قابو نہیں پا سکا جیل میں ڈلوا دیا، تحریک پر قدغن لگائی، عہدہ قضاء دیا، یہ لالچ تھا، وہ آپ نے انکار کیا، ریاستوں کی قضاء کی پیشکش کی، وہ بھی قبول نہ کیا، تو تمام ممالک محروسہ کے لیے قاضی القضاء چیف جسٹس کا عہدہ دینے پہ تیار تھا، جہاں بھی آپ چاہیں فتویٰ آپ کا چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے انکار کیا، عذر خواہی کی، تو آپ نے منصور سے کہا میرے اندر قضاء کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ منصور نے کہا ایسا تو کچھ نہیں، تم بھرپور قضاء کی صلاحیت رکھتے ہو۔ ایسے ہی جب سوال و جواب کا سلسلہ دراز ہوا تو منصور نے غضبناک انداز میں بولا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم قضاء کی صلاحیت رکھتے ہو، امام اعظم سے کہا۔ منصور کے اس انداز گفتگو پر کمال مہارت علمی جواب، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ عالی جا آپ نے تو میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، آپ کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے ایسے شخص کو قاضی بنائیں جو جھوٹا ہو، چونکہ منصور نے کہا تھا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ قضاء کے اہل ہیں۔ تو آپ نے جوابی دیکھیں آپ کی علمی ثقافت، آپ نے فرمایا آپ کے نزدیک میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص قاضی کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر منصور کی غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے قسم کھا کے کہا آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ آپ نے کہا قسم بخدا میں ایسا نہیں کروں گا، تو منصور نے آپ پر تازیانے برسائے۔ منصور نے امام صاحب کو برا بلا کہا اور کوڑا منگا کر 30 کوڑے لگائے۔ راوی عبدالعزیز بن عصام کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ باہر لائے گئے تو میں نے دیکھا کہ آپ صرف پاجامہ پہنے ہوئے تھے، پشت پر کوڑوں کے آثار اور خون ایڑیوں تک بہہ رہا تھا، یہ کمر پہ جو کوڑے لگے وہ جو ہے وہ خون ایڑیوں تک رس رہا تھا۔
ان سختیوں کے بعد آپ کو جیل بھیج دیا گیا، سزائیں دی جاتی رہیں، اور انتہائی بے دردی کے ساتھ 10 کوڑے روزانہ جیل سے نکال کے لگائے جاتے آپ کو، پھر جیل میں واپس دیا جاتا ہے۔ اسی طرح 110 کوڑے مارے گئے ایکسٹرا، 110 یہ اور 30 پہلے، 140 کوڑے اس وقت درے جو تھے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں میں صلاحیت نہیں رکھتا، پھر برابر مار پڑتی رہی تو رو رو کر چپکے سے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کرتے، اللہم ادفع عنی شرہم بقدرتک، اے اللہ تو مجھے ان کے ظلم سے بچا۔ یہ ہے امام حریت جس کے ہم پیروکار ہیں، کتنے مظالم برداشت کیے لیکن اپنا ایمان نہیں بیچا۔ آج جو کوڑیوں کے باؤ، جو علماء تو میں نہیں کہتا، جو لوگ طواف کرتے ہیں حکومت وقت کا اور اشرفیوں کے عوض، پلاٹ کے عوض، گاڑی کے عوض اپنا معافی ضمیر بیچتے ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے نہ تو فقی وارث ہیں، نہ مذہبی، نہ سیاسی وارث ہو سکتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ وقت کے جو بادشاہ، جو انہیں آفر دے رہا ہے چیف جسٹس کی، آپ جیسے فیصلہ کریں، آپ کو پتہ تھا اس کی انٹینشنز درست نہیں ہے، اپنے حق میں فیصلہ لے، آپ نے فرمایا قرآن و سنت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، میرا فیصلہ اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہوگا، اور جہاں جو میرا فیصلہ رسول اللہ کی حدیث یا تعامل کے مخالف ثابت ہو جائے، اس میں میری غلطی ہو تو اس کو اٹھا کے پھینک دو، ٹھیک ہے۔ جب انکار بڑھ گیا تو کھانے پینے اور قید و بند کی سہولتیں، اس پر بھی انکار ہوا تو زہر دے کر قتل کیا گیا، پہلے کھانا پینا بند ہوا۔ تو یہ شہدائے کربلا کی جو ایک تسلسل تھا قربانیوں کا، وہ نفس زکیہ، زید بن علی، عبداللہ بن زبیر، نفوس قدسیہ، اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ نے کیری کیا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اور پھر علامہ کردری لکھتے ہیں، منصور نے حکم دیا کہ انہیں سولی پہ چڑھاؤ تاکہ زہر اتنا پھیل جائے کہ اس کا جسم پیلا پڑ جائے۔ اچھی خاصی روایت۔ ابن حجر مکی بھی لکھتے ہیں کہ انہیں زہر کا پیالہ پہلے دیا گیا، آپ نے انکار کیا، پھر بعد میں انہیں زمین کے پٹخ کر زبردستی زہر انڈیل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حرام خوری، بہراروی اور ناانصافی ان کے خلاف تھے، لوگوں پر جبر کے خلاف تھے۔ تو استقامت کا پہاڑ اور جو خلافہ علی منہاج النبوہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے ریوائول کے لیے جو قربانیاں دی ہیں عبداللہ بن زبیر نے، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، پھر اس کے بعد محمد بن علی نے، عبداللہ نفس زکیہ نے، اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے، یہ خلافہ علی منہاج النبوہ۔ تو اسلامی نظام حکومت اور ریاست کو منہج نبوی پر رکھنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے ان ائمہ نے پیش کیے ہیں، ان میں سے ایک نام امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ میں اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کا تعلق خلافت سے بھی جڑتا ہے۔ لوگ تو آپ کی فقہ پہ یا اس پہ بات کرتے ہیں، زندگی کا ایک گوشہ یہ بھی ہے، کیونکہ اس وقت قاضی القضات اور بیت المال کی نظامت کا عہدہ قابل رشک تھا، بڑے فوائد تھے، اس پر پہنچنے کے لیے لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے، سفارشیں کرتے۔ آج کل جیسے لوگ حکومت وقت سے مال یا کوئی بینیفٹس لینے کے لیے سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن آپ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کی پاداش میں کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کھائیں، قید و بند میں بھی مبتلا ہوئے، آپ پر پانی اور کھانا بند کیا گیا، 140 کوڑے ڈالے، پھر زہر پلایا گیا، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں وہ اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ قصر رفیع پر فائز تھے، علم اور فقہ کی۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ علم کو اگر کوئی ثریا پر بھی ہو تو فارس کا ایک شخص نوجوان اسے پا لے گا، تو اکثر علماء فقہا کہتے ہیں کہ اشارہ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف ہے۔ اور امام شافعی سے اگر آپ کے بارے میں پوچھیں تو آپ فرماتے ہیں الناس فی الفقہ عیال ابی حنیفہ، ٹھیک ہے، یعنی فقہ میں جو لوگ ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کنبہ ہیں، قبیلہ ہیں، ٹھیک ہے، عیال خاندان ہیں، یعنی فقہی خاندان کا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ یہ سرٹیفائیڈ سند کس نے دی؟ امام شافعی نے۔ تو امام شافعی جیسے جلیل القدر صاحب مذہب امام، آپ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد امام شافعی ہیں، تو دادا استاد ہوئے امام ابو حنیفہ آپ کے۔ پھر امام محمد بن اسماعیل بخاری 6 واسطوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بڑے بڑے ائمہ، محدثین،
جو علم کے خوشچی ہیں آپ کے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے لو کان العلم بالثریا لتناولہ رجال من ابناء الفارس، اگر علم ثریا پر بھی ہوتا تو فارس کے کچھ نوجوان اسے حاصل کر لیتے، ٹھیک ہے۔ پھر امام موصوف کا مختصر رسالہ فقہ اکبر علم کلام کا نقش اول ہے، آپ علم کلام کے بانی و موجدین میں سے ہیں۔ فقہ کے علاوہ آپ علوم قرآن، تفسیر، حدیث، اصول فقہ اور دیگر علوم میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم اسلامی تاریخ میں اصل میں ایک مظلوم امام ہیں، اور بعض نے تعصب کی بنیاد پر اس دور میں بھی آپ کو فتوے لگائے، اس کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں امام اعظم کا جو سوانح حیات ہے اس پہ جو کام ہوا بہت شخصیات نے کیا۔ امام اعظم کے مختصر اور ضمنی تذکرے اگر آپ مزید پڑھنا چاہیں تو طبقات الکبریٰ لابن سعد میں ہے، جروۃ علی ابن ابی حاتم نے اس میں ذکر کیا، ذیل المزیل میں امام طبری نے ذکر کیا، تاریخ الکبیر للبخاری، المعارف ابن قتیبہ نے ذکر کیا، فہرست لابن ندیم نے ذکر کیا، طبقات الفقہاء میں شیرازی نے ذکر کیا، تہذیب الاسماء واللغات میں آپ کا ذکر ہے، وفیات الاعیان ابن خلقان میں آپ کا ذکر ہے، میزان الاعتباد امام ذہبی نے اعتدال میں ذکر کیا، تہذیب التہذیب ابن حجر اسقلانی، تذکرۃ الحفاظ امام جلال الدین سیوطی، پھر الخمیس فی احوال انفس امام نفیس نے، طبقات الکبریٰ شارانی نے، کواکب الدریہ امام مناوی نے، کشف الظنون للحاجی خلیفہ، پھر اسی طرح جامع کرامات الاولیاء نبھانی نے، روضات الجنان، ہدایات العرفان، جواہر المدیہ، بہت سارے رسالے۔ پھر اسی طرح مناقب امام اعظم، مناقب الامام الاعظم ابو موقف مکی خوارزمی، مناقب امام ابو حنیفہ یہ حافظ بن محمد بن شہاب نے لکھی ہے، خیرات الحسان فی مناقب الامام ابو حنیفہ النعمان ابن حجر مکی نے لکھی ہے، امام جلال الدین سیوطی نے آپ پہ لکھی، تبیید الصحیفہ فی مناقب امام اعظم ابو حنیفہ۔ اسی طرح قلائد عقود الدر والاقیان امام احمد بن محمد طحاوی، عقود المرجان بھی آپ کی ہے، مناقب النعمان امام محمد بن احمد، پھر اسی طرح کتاب الانتہا قاضی بن عبد البر، پھر مناقب ابی حنیفہ امام ذہبی کی ہے، البستان فی مناقب النعمان شیخ محی الدین عبد القادر، طبیعت الصحیفہ امام جلال الدین سیوطی، ٹھیک ہے، بہت ساری کتابیں۔ یعنی بات کرنے کا مقصد آج کے ویلاگ میں چیدہ یہ تھا کہ یہ ہستیاں، ان کی شخصیت کا ایک رخ تو آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے رخ سے الائنمنٹ ہے، تکمیل پاکستان خلافہ موومنٹ، خلافت کے احیاء سے۔ اس وقت اگر جلیل القدر علماء ائمہ جن کے بارے میں فضائل میں نے آپ کو بتائے، ایک بہت بڑی تعداد 4-5 کروڑ آپ کے فالوور آج بھی موجود ہیں، دین پہنچانے کے لیے کتنی صحبتیں برداشت کی۔ تو یاد رکھیں، صرف قرآن حدیث یا اس کا ایک اخلاقی پہلو بیان کرنے سے کسی پر مصیبت نہیں آتی۔ آج کہتے ہیں سب اچھا ہے، پیار کی بات کریں۔ جب آپ اسلام کے سیاسی نظام کی بحالی، خلافت پہ بات کریں گے، طرز حکمرانی پہ بات کریں گے، تو اگر امام ابو حنیفہ قید و بند میں صحبتیں برداشت کر سکتے ہیں، کوڑے کھا سکتے ہیں، تو یہ تسلسل قیامت تک جاری ہے۔ ہم نے بھی کلمہ حق بلند کرنا ہے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے سیاسی جانشین ہیں، وارث ہیں، اسی لیے کہتے ہیں یہ خلافت ہونا چاہیے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، چونکہ قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، سنہ کے اندر ساری چیزیں ہیں، وہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے کہ سب اچھا ہے، پیر اپنی محفلیں سجائیں، نعت خواں، قاری حضرات، مساجد آباد، لیکن معاشرت میں، معیشت میں، گھر میں، سیاست میں، حکمرانی میں جب تک دین نہیں آئے گا اس وقت تک اسلام کا کلیتاً جو نظام ہے وہ ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس دین کو کتابوں سے نکال کے معاشرے میں لانا ہے گورننس ماڈل کے طور پہ، اس کی پاداش میں امام اعظم ابو حنیفہ جبل استقامت ہیں، اور انہی کے اس مشن کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے میدوان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔